अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन के इल्तवा का जो ख़दशा था या जो इम्कान था वो काफ़ी बढ़ गया है और ज़्यादातर यही सोच पाई जाती है कि अब मामला फरवरी मार्च तक जाएगा, नवंबर में इलेक्शन नहीं होंगे। और ये भी क़तइयत के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ ये तय कर लिया गया है कि मार्च से, फरवरी से बहुत पहले इमरान ख़ान के क्रियाक्रम का मामला तय कर दिया जाएगा और ये इसे भी मुकम्मल किया जाएगा। और जहाँ क्रियाक्रम में लुग़वी मानों में नहीं बल्कि अलामती मानों में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए कोई गलतफ़हमी पैदा ना हो, लेकिन ये है कि ये मामला अब अंजाम को पहुँचेगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि एक मुहिम जो पिछले 2 महीने पहले शुरू होनी थी और इसका फ़ैसला कर लिया गया था, लेकिन फिर वो बाज़ वजूहात की बिना पर उसे मुलतवी किया गया। अब वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है और आपने देख लिया कि किस तरह बहुत ही जल्दबाजी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में और आर्मी एक्ट में तरामीम की गई, जिनके नतीजे में, जिनकी रूह से अब हर ऐसी इतला पर फौरी कार्रवाई की जाएगी और बिना वारंट के तलाशी, गिरफ़्तारी, हर सारे मरहले तय किए जाएंगे। इसलिए कि जो हुकूमत के पास और इदारों के पास इतलाआत हैं वो बहुत तशवीशनाक है कि एक पूरा नेटवर्क पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म है। और उन पर अब जब बिंदियाल जैसे बैठे होंगे अदालतों में दहशत गर्दों को ज़मानतें देने वाले, उनकी सरपरस्ती करने वाले और आखिर दम तक उसके लिए लड़ने मरने वाले, तो ऐसी सूरत में फिर पार्लियामेंट के ज़रिए कुछ इख्तियारात दिए गए हैं जिनके बाद वो मुहिम अब शुरू होगी। और इसके साथ ही एक मसला जो बहुत ही संगीन नौइयत का था, जिसके बारे में कौम को पहले मालूमात नहीं थी, अब वो मालूमात छन छन कर सामने आ रही है कि 9 मई का वाक़या महज अनारकी फैलाने की कोशिश नहीं था बल्कि फ़ौज के अंदर बगावत की एक संजीदा कोशिश था। और इसमें इस वक्त ये जो इतला आ रही है वो ये है कि तकरीबन 14 या 15 सीनियर अफसर जो हैं वो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं और उन पर मुकदमा चलेगा, जिसकी ज़ाहिर ख़बरें अखबारात में या मीडिया में नहीं आएंगी, लेकिन उनको सज़ा दी जाएगी, सिर्फ नौकरी से बरतरफ नहीं किया जाएगा। कुल 19 अफराद थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत और 3 मेजर जनरल, कुछ 15 ब्रिगेडियर। और ये इतने सीनियर अफसर इतनी बड़ी तादाद में ये एक बगावत की मनसूबा बंदी कर रहे थे, जिसके तरफ इशारा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले किया कि फ़ौज के अंदर जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उल्टा जाना था। उसमें ये एक छोटा टोला था, इसकी कामयाबी का इम्कान कम था, लेकिन इन्होंने बहरहाल रिस्क लिया और प्लान बनाया। जो प्लान अपनी पूरी तफसील के साथ इस वक्त अस्करी क़यादत और हुकूमत के पास मौजूद है। और इसकी रोशनी में जो लोग ज़रा नरम रवैये के मुस्तहक़ थे उनको सिर्फ नौकरी से निकाला गया है, लेकिन जो एक्टिवली पूरी यानी एक संजीदगी के साथ बहुत आगे चले गए थे और आसिम मुनीर साहब का तख्ता उल्टने के लिए उन्होंने प्लान बनाया था, उनके साथ इस तरह की नरमी नहीं होगी बल्कि उनको सज़ा दी जाएगी। और साथ ही ये मुहिम भी चलेगी जो 2-2.5 महीने से ज़ेर इल्तवा चली आ रही है। नाज़रीन, इमरान ख़ान तोशा खाना केस को कोई अहमियत नहीं देता था, अब वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। और इमरान ख़ान का जो बड़ा डिफेंस था एक अपनी दानिस्त में, वो ये था कि ये जज साहब जो हैं, ये दिलावर साहब, ये मुतनाज़िया हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फ़ेसबुक पर कुछ पोस्ट की थी जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ थी। इसका मतलब ये है कि वो जानबदार हैं, वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तअस्सुब रखते हैं। जज साहब का मौक़िफ़ ये था कि ये फ़ेसबुक का अकाउंट मेरा है लेकिन ये पोस्ट मैंने नहीं की। अब FIA ने रिपोर्ट दे दी है और पता चल गया है कि ये पोस्टें इस वक्त तो खैर मौजूद ही नहीं हैं उनके अकाउंट पर, लेकिन ये भी पता चल गया है कि ये जाल साजी से उनके अकाउंट में दाखिल की गई। और तरीक़ाकार बड़ा सादा था। वो तरीक़ाकार ये था कि एक पोस्ट बनाओ और किसी को उसे टैग कर दो, और जब वो टैग हो जाए तो फिर उसमें से अपना नाम निकाल दो, तो वो टैग की जो उसकी जो स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा और वो उसके अकाउंट पर जिसको आपने टैग किया उसके अकाउंट पर उसी के नाम से सेव हो जाएगी। तो ये जालसाजी PTI ने, इमरान ख़ान के शैतानी दिमाग ने न जाने कब की होगी और उस पर अमल किया होगा। लेकिन वो जज साहब को जब पता चला कि मेरे अकाउंट के साथ तो ये खेल खेला जा रहा है, उन्होंने अपना अकाउंट जो था वो सील कर दिया, लॉक कर दिया
اور وہ پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی، اور انہوں نے خود کہا کہ یہ پوسٹیں میں نے نہیں کی، اور اب ایف آئی اے نے یہ ان کی بے گناہی کا ثبوت دے دیا ہے۔ چنانچہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف جو ایک درخواست ہے کہ پہلے اس چیز کا فیصلہ کیا جائے کہ یہ جج صاحب جو ہے یہ کیس کی سماعت کرنے کے مجاز بھی ہے کہ نہیں، وہ معاملہ اٹھ گیا ہے۔ اب ان کا گریہ و ماتم چل رہا ہے کہ یہ ایف آئی اے نے دھاندلی کی ہے، ایف آئی اے نے بے ایمانی کی ہے، ان کی وکیل جو ہے وہ ایک جو ہے اپنے من جھوٹا، یہ عجیب و غریب ایسے نام میں نے سنا، جھوٹا تو سمجھ میں آ گیا، من کا مطلب نہیں سمجھ آ گیا۔ من کا مطلب میں بھی ہو سکتا ہے، من کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایک من کا جھوٹ بولنے والا من جھوٹا۔ تو من جھوٹا صاحب جو ہے وہ ان کی جو آہ و بقا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ وہی من جھوٹا صاحب ہے جنہوں نے عدالت کے اندر جج صاحب کو گالیاں دی تھیں اور عمران خان کی موجودگی میں دی تھیں۔ اس پر دیال صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی نوٹس نہیں لیا، معاملہ رفع دفع کر دیا کہ یہ کچھ معاملہ ہے ہی نہیں، یعنی اس معاملے پر انہوں نے کوئی سرے سے نوٹس لیا ہی نہیں۔ حالانکہ کسی بھی جج کو اگر گالی دی جاتی ہے، کوئی تنقید چلو ہوتی تو ٹھیک تھی، لیکن کمرہ عدالت کے اندر گالی دی گئی۔ یہ وہی عدلیہ ہے جس نے اس سے پہلے بھی وہ خاتون مجسٹریٹ کو دھمکیاں دینے پر عمران خان کو باعزت بری کر دیا تھا، ایک لحاظ سے صرف ایک جعلی قسم کی معافی منگوا کر، جو کہ ایک بڑا شرمناک اقدام تھا۔ تو ناظرین، یہ آپ کے پوری طرح علم میں ہے کہ اگر یہ جو پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں نا کہ ہم عمران خان بڑی طاقت ہے، وہ دیکھو مقابلہ کر رہا ہے اتنی دیر سے، تو اس کی حقیقت آپ جانتے ہیں کہ اگر بندیال نہ ہوتا اور بندیال کے ساتھی جج نہ ہوتے سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹس میں بھی، تو عمران خان 6 مہینے پہلے ہی جیل کے اندر بند ہوتا اور اب تک بند ہوتا۔ یہ عمران خان کی طاقت نہیں ہے یہ جس کی وجہ سے حکومت کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یہ بندیال کی طاقت ہے۔ اور اس دور نحوست کے خاتمے میں ابھی 1 مہینے سے زیادہ کا وقت باقی ہے، 1.25 مہینہ کہہ لیں، تو یہ 1.25 مہینے میں بندیال کی طرف سے کوئی بھی رکاوٹ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر عمران خان کی نااہلی اب نوشتہ دیوار ہے، اس کو سزائے قید بھی نوشتہ دیوار ہے، اس کو بندیال روکنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ایک درخواست جو کل دائر ہوئی، چند دن پہلے سپریم کورٹ اسی درخواست پر فیصلہ دے چکی تھی کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں، اس کے باوجود عمران خان دوبارہ سپریم کورٹ پہنچ گیا، اور جیسی اس نے درخواست کی فوری طور پر اسی وقت اس پر نمبر لگ گیا، اور اگلے دن جھٹ منگنی پٹ پیا کے طور پر سماعت بھی ہو گئی۔ حالانکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کل یہ کہا کہ آپ نے جو درخواست دی تھی وہ زائد الوقت ہو چکی تھی، غیر مؤثر ہو چکی تھی۔ وہ کہا جاتا ہے کہ آفریدی صاحب اب بائی بک چلتے ہیں، تو یہ کون سی بک ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ جو درخواست زائد المیعاد ہو جائے اسے بھی آپ دوبارہ سنیں اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی دیں؟ بہرحال اب یہ بندیال کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ سیشن کورٹ کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بائی پاس کر کے بھی کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ لیکن جو میں بتانے والی بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر کچھ بھی یہ بندیال گڑبڑ کر سکتا ہے، لیکن وہ گڑبڑ پائیدار نہیں ہوگی۔ عمران خان کا اب جیل جانا مقدر ہے، اور اب یہ نہ جیل جانے سے بچے گا، نہ یہ سزائے قید سے بچے گا، اور سزائیں تو اس کی آپ کے اندازے میں نہیں ہے کہ اس کو کتنے کیسز میں سزائیں ہونے والی ہے۔ توشہ خانہ کیس کی جو اس پر چل رہا ہے وہ تو 15-20 کروڑ روپے کی چوری کا کیس ہے نا، اور وہ چوری کا کیس بھی نہیں چل رہا، وہ تو چل رہا ہے کاغذات چھپانے کا کیس، قیمت کم بتانے کا کیس۔ لیکن اس پر ابھی توشہ خانے ہی کے حوالے سے ایک اور بڑا کیس چلنے والا جس کی تیاری کر لی گئی ہے، وہ ہے 12 ارب روپے کی چوری۔ عمران خان نے 12 ارب روپے کے مہنگے زیورات چوری کیے، توشہ خانے تک پہنچنے ہی نہیں دیے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ توشہ خانے میں جمع کراؤ، پھر جعل سازی سے اس کی قیمت کم لگواؤ اور پھر وہ بیچ دو، وہ اپنی جگہ پر ایک جرم ہے۔ لیکن یہ جو ہے اس نے 12 ارب روپے کی جیولری گلف کے حکمرانوں سے وصول کی، اور توشہ خانے میں اس کا ریکارڈ ہی نہیں رکھا، سیدھا اپنے گھر لے گیا اور وہیں سے اس نے بیچ ڈالا۔ وہ چیزیں بھی سامنے آنے والی ہیں۔ توشہ خانہ کیس سے پہلے تو اس نے اس کو اہمیت نہیں دی کہ یہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں جب اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو اس نے فرار کی مسلسل کوششیں کی، اور آخر دم تک فرار حاصل کرتا رہا، اور اس کے فرار میں بندیال کی پوری مدد شامل تھی۔ آپ جانتے ہیں
کہ کوئی سنگین مجرم، اگرچہ اس کو ابھی تک قانونی طور پر سزا نہیں ہوئی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ عمران خان ملزم نہیں ہے، عمران خان مجرم ہے، تو ایک سنگین مجرم کو جیل خانے سے فرار میں مدد دینے والے کے ساتھ قانون کیا فیصلہ کرتا ہے؟ تو کسی دن آپ ایک بڑی انہونی کی خبر بھی سن سکتے ہیں اس حوالے سے۔ ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال بندیال صاحب نے آئین کو روندنے اور پامال کرنے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور وہ عمران خان کو بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اب وہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے، ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو اس نے حکومت کی طرف سے فل بینچ بنانے کی استدعا تھی، یا ایک وکیل صاحب کی طرف سے، وہ مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ جو جج میں نے اس میں نامینیٹ کر دیے ہیں وہی فیصلہ سنائیں گے۔ سنا لو بھائی، اوپر بھی طے ہو گیا ہے کہ بندیال جو کرنا چاہتا ہے اسے اطمینان سے کرنے دو، اور اس میں گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا جائے گا۔ تو توشہ خانے میں عمران خان پر مہر لگ گئی ہے۔ اب اس مہر کے اوپر اگر بندیال بیٹھ جائے تو کتنی دیر تک بیٹھا رہے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر بندیال نہ ہوتا تو عمران خان اب تک قصہ ہے، پارینہ ماضی کا قصہ، ایک بوسیدہ قصہ، ایک ڈس کا حصہ بن چکا ہوتا۔ لیکن یہ جو ہے معاملہ، اب جو وقت اتنا ضائع ہو گیا، قوم کا وقت بھی ضائع ہوا، اور اس کے نتیجے میں اقتصادی بربادی بھی ہوئی، لیکن اب یہ مرحلہ گزرنے والا ہے، اور زیادہ دن اس میں نہیں لگیں گے جب یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جو آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں، ان کے جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ ایک خطرناک سازش جو ہے اس کا سراغ ملا ہے، اور اس میں ملک کے اندر بدامنی پھیلانے کی ایک نئی پلاننگ شروع کی گئی ہے۔ CNN نے غلطی سے یہ خبر بریک کر دی۔ کوئی بھٹی نام کا کوئی رپورٹر ہے، اس نے وہاں بیٹھ کر کچھ ایسے باتیں کیں جس سے اشارہ ملتا تھا کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ تو اس کے بعد جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑی سازش نئے سرے سے، جس میں ظاہر بحر راگ کے لوگ بھی ملوث ہیں، دوسری ایجنسیوں کے لوگ بھی ملوث ہیں، اور TTP بھی ملوث ہے۔ اور TTP نے کل جلال آباد میں ایک مظاہرہ کیا ہے پاکستانی سفارت خانے کے سامنے۔ اس میں انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ 60% پاکستان ہمارا حصہ ہے۔ 60% سے مراد رقبہ ہے، کیونکہ اس رقبے میں جو وہ کلیم کر رہے ہیں اس میں پورا پختونخوا کے علاوہ راولپنڈی ڈویژن بھی شامل ہے، کہ یہ بھی افغانستان کا حصہ ہے، راولپنڈی ڈویژن بھی، اور بلوچستان کا سارا، صرف شمالی علاقہ نہیں بلکہ گوادر تک کا علاقہ، یعنی وہ جو بلوچ علاقہ ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا ہے۔ تو یہ TTP کا فیکٹر بھی ہے۔ تو چنانچہ ایک سخت قسم کی کارروائی اب بلا تاخیر لازم ہو گئی ہے، اور اب یہ کارروائی کسی بھی دن شروع ہو جائے گی۔ کون سی تاریخ کو شروع ہوگی اس بارے میں ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جنہوں نے فیصلے پر عمل کرنا ہے، جنہوں نے آپریشن کرنا ہے، وہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس دن تک ان کو چھوٹ دینی ہے اور کس دن تک ان کا گھیرا ڈالنا ہے۔ ناظرین، باغی جرنیلوں کا میں نے ذکر کر دیا شروع میں، اس کے علاوہ اس کی مزید تفصیل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان افسروں کو باقاعدہ سزائیں ہوں گی، ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہے، وہ زیر حراست ہیں، اور جب ان کو سزائیں دے دی جائیں گی تب اس کی خبر جاری کی جائے گی، اس سے پہلے نہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے آپریشن مکمل اپنی تکمیل کی طرف بڑھے گا، اور تمام سازشی کسی بھی روپ میں ہو، سویلین ہو یا وردی میں ہو، جہاں جہاں بھی بیٹھے ان کے خلاف قلع کما کیا جائے گا۔ ناظرین، آخر میں ایک خبر یہ ہے کہ PTI کے کچھ لوگوں نے مقتدر اداروں سے رابطہ کیا ہے معافی مانگنے کے لیے، لیکن ان کی معافی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، اور ان میں سے ایک تو شہرجار آفریدی ہے، جس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ پورا خاندان ہی ماشاءاللہ کرپٹ اور کرائم میں ملوث ہے۔ یہ اس کا جو شہرجار آفریدی کا باپ تھا، اس کے جو کارنامے اب سامنے آ رہے ہیں وہ بھی کمال درجے کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا پلے بوائے، پلے سے، تو مجھے یہ بتائیے کہ فاؤل پلے سے کیا کہیں گے؟ فاؤل پلے بوائے، ظاہر یہ کوئی ایڈیم ہے نہیں، ہم زبردستی اس کو بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ یہ کچھ اس طرح کی فیملی ہے، اور اس فیملی کے جو جرائم ہیں ان کا پورا ریکارڈ مقتدر اداروں کے پاس ہے۔ چنانچہ شہرجار آفریدی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، اور اسے بتا دیا گیا کہ تمہیں معافی نہیں ملے گی، کیونکہ دیگر جرائم تو چلیے اپنی جگہ، ان پر تو ایک کمپرومائز بھی ادارے کر لیتے ہیں، لیکن اس نے 9 مئی میں
جو افیکٹو قسم کا جو کی قسم کا ایک رول ادا کیا تھا، اس کے پیش نظر اس کی معافی ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی فیملی کے ایک دو اور لوگ ہیں ان کو بھی نظر میں رکھا گیا ہے، ان کی بھی معافی ممکن نہیں ہے۔ ایک خطرناک دہشت گرد جو ہے حماد اظہر نام کا، وہ تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور یہ حکومت کی ایک بہت بڑی نااہلی ہے، اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ وہ چلیے اسے گرفتار کرنے میں تو ناکامی ہوئی، لیکن وہ ملک سے فرار کیسے ہوا؟ ملک سے فرار ہونا یہ تو حکومت کے اداروں کی ناکامی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ان معاملات میں، بلکہ جملہ حکومتی معاملات میں، وہ غیر سنجیدہ اور لاپرواہ قسم کے آدمی ثابت ہوئے ہیں۔ ان کی ایڈمنسٹریٹر اچھا ایڈمنسٹریٹر ہونے کی شہرت بھی جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اس دوران۔ اب جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کچھ اور ہی لوگ کر رہے ہیں، شہباز شریف کے بس میں کوئی فیصلہ کرنے کی بساط نہیں رہی۔ اور یہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے، جن میں وہ اعظم سواتی بھی ہے، اس کے دہشت گرد اور بیرونی قوتوں کا ایجنٹ ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا، لیکن اس کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ اسلم اقبال جو مانا تانا قبضہ گروپ ہے لاہور کا اور بہت بڑا دہشت گرد ہے، اس کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ حماد اظہر تو ویسے ہی فرار ہو گیا۔ وہ 9 مئی کے حملوں کا جو نمبر 2 ماسٹر مائنڈ تھا مراد سعید، وہ بھی گرفتار نہیں ہو سکا۔ تو یہ ظاہر ہے حکومتی اداروں کی نااہلی اور نالائقی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو ناظرین، آج کا دن جو ہے وہ اہم ہے، آج فیصلہ آ بھی سکتا ہے، فیصلہ محفوظ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور بندیال کی طرف سے کوئی بڑی شرارت بھی متوقع ہو سکتی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔